अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द स्पॉट की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं नैयर अली। नाज़रीन, हम आवाम में आपको लेकर गए, आवाम के मुतालबात जो है वो हमने आपके सामने रखे, जो बजट को लेकर थे, महंगाई की चक्की में पिसे हुए आवाम को इस बजट से क्या तवक्कुआत थी वो भी आपके सामने रखा। और वो लोग जो कि इस बजट को बनाने के ज़िम्मेदार हैं, वो लोग जो आवाम का मैंडेट लेकर इस पार्लियामेंट हाउस में आते हैं जिसमें आज हम मौजूद हैं, क्या उनको आवाम की तकलीफ़ का इदराक है या नहीं है, और तकलीफ़ और रिलीफ़ का जो एक तनासुब है क्या वो मुनासिब है या नहीं है। और आवाम तो कहती है कि नहीं है, लेकिन अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं वो जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। अरकान पार्लियामेंट से जानेंगे कि आया ये जो बजट उन्होंने बनाया है, क्या उनको लगता है कि उन्होंने आवाम को कोई रिलीफ दिया है या फिर सिर्फ अशराफिया के लिए कुछ मज़ीद जो है वो मामलात बेहतर करने की कोशिश की गई है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, क्या आपकी जमात ने ये बजट पढ़ा था यहाँ ले होने से पहले कि गरीब के साथ क्या होने जा रहा है? क्या ले होने से पहले कभी किसी को एतमाद में लिया है इस हुकूमत ने? तो ये उसी वक्त जो है वो हमारे इल्म में आया जब ले हो चुका था और औरंगज़ेब साहब तकरीर कर रहे थे, और तकरीर से तो ऐसे लग रहा था कि उन्होंने कोई जो है ना वो ऐसा काम कर लिया है जिस पे उनको कोई पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, नोबल का इनाम मिल जाता या कोई और कम अज़ कम जो है पाकिस्तानी। मगर अब जब पढ़ा है तो इसमें यकीनन जो है ना आम आवाम के लिए तो कुछ नहीं। तो वो जो फेयर्स वगैरह बढ़ाए हैं, हमने देखा कि जो फेयर्स के जो टैक्स वगैरह थे वो कम कर दिए कि जी अगर एलीट ने अगर सफ़र करना है तो वो यकीनन जो है ना वो आवाम का वो ख़ास हिस्सा है ना, तो उस आवाम का जो ख्वास है उसमें उनको अपना ये हक़ हासिल है कि जब उनका इख्तियार हो तो वो अपने फेयर्स कम कर लें, अपने बाकी अखराजात जो है ना वो आवाम पे डाल दें, आम आवाम पे तमाम अखराजात आवाम पे अपने जो है ना तनख्वाहें 5-5 गुना बढ़ा लें, लोगों की तनख्वाहें 7% बढ़ाएँ। 35,000 वाले को 3500 रुपया मिलेगा तो उसकी तनख्वाह जो है ज़्यादा से ज़्यादा 38,000 रुपया बन जाएगी, 39,000 बन जाएगी, 40,000 बन जाएगी। अगर यही 7% जो है ना 22वें ग्रेड का हिसाब करें तो उसकी तनख्वाह कितनी बनेगी? या फिर इधर भी तो हिसाब करें ना, पार्लियामान ने भी उसी हिसाब से जो है ना वो अपनी उनकी भी 7% बढ़ जाएगी। हालांकि अभी पीछे ही उनकी सैलरी पीछे बढ़ी है और कई गुना जिसमें आप भी बढ़ी शामिल है हैं। जी, इसमें मैं भी शामिल हूँ बदकिस्मती से। तो हम सारे जो है ना उस कश्ती का सवार हैं जो कि जिसको हम खुद छेद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की कश्ती है और इसको हम ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने कहा कि हुकूमत जो है वो एतमाद में नहीं लेती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमने देखा कि वो मुसलसल राब्ते में थी और मुसलसल उनको एतमाद साजी का एक काम करने की कोशिश की जा रही थी, मनाने की कोशिश की जा रही थी। तो बाकी सियासी जमातें जो हैं उनको एतमाद में ना लेकर बजट ले आना, हुकूमत साजियाँ करना किसी भी मरहले के ऊपर, तो इसके ऊपर आप लोगों की तरफ से कोई वैसा वाला रिएक्शन दिखाई नहीं देता जो दिखाई देना चाहिए? आप कैसे वाला रिएक्शन मांग रहे हैं हमसे? आपका वैसे वाला रिएक्शन जो है ना उसको ज़रा डिफ़ाइन कर दीजिए। तो वैसे वाले को कैसे वाला कर क्या ये जो पर्चे फाड़ के उछालना है ये काफ़ी है या इससे आगे कुछ करने की ज़रूरत है अपोजिशन को? इसमें ऐसा है कि जब आप पार्लियामान में होते हैं तो आप पार्लियामानी प्रैक्टिस के मुताबिक चलते हैं। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि अब क्या ये जो एक नया जो है वो आस दिलाई जा रही है आवाम को कि जो मुआहिदा है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान हो जाता है तो फिर पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान की जो गरीब लोग हैं उनके लिए महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं वो महंगाई भी उनके लिए कम हो जाएगी। तो क्या समरात कभी पहुंचते हैं गरीब आदमी तक? पाकिस्तानी मईशत पे ईरानियों ने या अमेरिकन ने कब्ज़ा किया हुआ है। पाकिस्तानी मईशत पे इसकी शराफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। आपने जूते लगाने हैं तो शराफिया को लगाइए। कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है और वो यकीनी तौर पर ये कह रहे हैं कि पहले अशराफिया को देखने की ज़रूरत है और अपनी मराद के ऊपर जो कि पार्लियामेंटेरियंस को मिल रही है उस पर भी वो सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं निसार जट साहब, आपने सबसे ज़्यादा एक्टिव इनको देखा होगा जब बजट पास होने के हवाले से जो है वो अंदर इजलास चल रहा था तो एक बंदा जो सबसे ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहा था और ख़ुद दूसरों को भी लगवा रहा था तो ये जट साहब है। जट साहब, नारे चो कुछ निकले हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जब आपका मौक़िफ़ धीमी आवाज़ में ना सुना जाए तो फिर गला फाड़ना भी पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है और ये हमारी मजबूरी हुकूमत ने बनाई है। अच्छा, अगर हम इस इजलास पे आ जाएं, जो इजलास जो है वो अभी आप भुगत रहे हैं इस वक्त, तो इसमें हमने जो सीन देखा, जो अवाम ने, उस हल्के के अवाम ने जिनके पास आपने वापस जाना है और उनको जवाब देना है कि इस बजट में आप उनके लिए क्या लेकर आए हैं, तो आप जब हल्के में वापस जाएंगे तो उनको क्या बताना है आप? देखें, इसका इम्प्रेशन ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs की आप तकरीर सुन लें
ان کی پارٹیسپیشن دیکھ لیں، برائے نام ہے، یہ ہاؤس کا ریکارڈ ہے، کل تک کی میں بات بتا رہا ہوں، اسپیچز کا سلسلہ بھی جاری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک ان کی جو عدم دلچسپی ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے۔ اور اس بجٹ کے اناؤنس ہونے کے فوراً بعد ہی پورے پاکستان کی میڈیا میں ایک عام بحث چھڑ گئی اور تمام تجزیہ نگار کہنے لگے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ایک اپنا ایسا بجٹ ہے جس میں جھوٹ پر مبنی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اب یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اس کے ساتھ کیسے جو ہے وہ جو جس کی جو کم سے کم اجرت ہے وہ پہلے ہی 37,000 40,000 سے نیچے جو ہے وہ اس پہ تھی، اب اس کو 1,400 روپے کا آپ نے اضافہ دے دیا ہے، تو وہ اس جو اضافہ ہے اس کو لے کے کہاں جائے؟ پیٹرول خریدے، بچوں کے لیے جو ہے وہ کچھ انتظام کرے، کیا کرے گا وہ اس سے؟ دیکھیں، ہم گلا پھاڑ کر حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے 8,500 ماہانہ کا جو غریبی کا جو ایک آپ نے تعین کیا کہ اس سے نیچے جو ہے وہ پور کلاس میں شروع ہو جاتا ہے بندہ، 8,500 میں حکومت کو ہم نے کہا کہ ہوش کے ناخن لیں کہ اس دور میں ممکن ہے کہ ایک فرد یعنی خط غربت جو ہے وہ اب ہماری 8,500 رہ گئی ہے۔ یہ شرمناک بات ہے۔ اس سے اگر آپ تعین کریں تو 7 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ آپ کے وہ انفلیشن ریٹ کے نیچے چلے گئے ہیں، وہ صفحہ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ بہت شکریہ نثار جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں روبینہ خالد صاحبہ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ روبینہ خالد صاحبہ، آپ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی دیکھ رہی ہیں، غربت کے معاملات کو اور غربت کی چکی میں پسے ہوئے لوگوں کے مسائل کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ اس بجٹ میں غریب کے لیے کچھ ہے؟ کیونکہ لگ رہا ہے کہ 1,400 روپے جو ہے وہ کم سے کم اجرت میں اضافہ کر کے سمجھا گیا ہے کہ بس اس کا گزارا چل جائے گا۔ دیکھیے، ملک جو ہے، جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اور غربت کی جو شرح بڑھ رہی ہے تیزی سے، اس کا سدباب اگر جلد نہ کیا گیا تو اس کے بہت خوفناک نتائج جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو اس سے پہلے ہی اگر کوئی ٹائملی ایکشن لے لیا جائے، میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو 1,000 روپے کی بڑھائے گئے ہیں یہ کسی طریقے سے بھی جسٹیفائڈ ہے۔ یہ جو ہے میرے خیال میں نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن عوام جو ہے تکلیف میں ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، بالکل، اور ریاست کا فرض ہے کہ جہاں جہاں اس کو کمپنسیٹ کر سکتی ہے کرے، اور چیزیں جو ہیں وہاں کٹوتی بھلے کر لیں، لیکن جو ان تنخواہوں میں، اجرت میں، اس میں خاطر خواہ اضافہ کرنا چاہیے۔ اچھا روبینہ صاحبہ، ایک آخری سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا بجٹ کے اندر جو چیزیں اس وقت تمام ساری جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہیں، تو پولیٹیکل پارٹیز کا یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر پورا ایک کنسنسس ہوتا ہے، خاص طور پہ جو الائڈ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا اتفاق اس کے اوپر موجود تھا؟ اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا تھا ان تمام شکوں کے اوپر جن کی آپ بات کر رہی ہیں؟ بالکل کیا ہے، اور اپنی سفارشات بھی دی ہیں جو ابھی آپ کے کچھ عرصے میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ بجٹ کرنا، پیش کرنا حکومت کا کام ہے، اس کے اندر جو ہے کٹ موشنز جو ہیں وہ اپوزیشن کا یا اتحادی کو کام ہے، تو وہ انہوں نے دی ہیں، انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب السلام علیکم۔ مصطفیٰ کمال صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ بجٹ جو ہے، اس بجٹ پہ ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے اپنے تحفظات کا شروع سے اظہار بھی کیا، حکومت کے ساتھ ظاہر سٹنگ ہوتی ہے، اس کے اوپر بات چیت بھی ہوتی ہے، تو کیا ایم کیو ایم جب اپنے حلقے میں جائے گی تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست ہے؟ جو آپ کے ملک کا سینیریو ہوتا ہے، جو اکانومک کنڈیشن ہوتی ہے، جو سراؤنڈنگ کے حالات ہوتے ہیں، آپ ڈیفینیٹلی اس سے جو ہے وہ خود کو بریزمہ نہیں کر سکتے۔ ہم ایک آئیڈیل بات تو کر سکتے ہیں، لیکن آئیڈیل سچویشن نہیں ہے گراؤنڈ کی۔ گراؤنڈ پہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ اس سراؤنڈنگ جنگ کی وجہ سے بھی بہت سارے چیلنجز ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئل پرائسز بڑھ گئی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری مسائل ہوئے، آسٹیریٹی میجرز ہوئے، مہنگائی ہے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کم ہوئی تھی لیکن پھر جو ہے وہ بڑھ گئی، اور ملک ایک ٹرانزیشن ٹائم سے اکانومیکلی جو ہے وہ ٹرانزیشن ٹائم سے گزر رہا ہے، تو آئیڈیل نہیں ہے۔ لیکن میں ڈیفینیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریفارمز ہونے چاہیے نا وہ نہیں ہوئے ہیں ہماری طرف سے، اور جو ہمارے پاس ایک گورننس کا جو اسٹرکچر ہے نا، ایک اب دیکھیں 8,338 ارب روپے 8,338 ارب روپے صوبوں کو ڈویزبل پول میں مل رہے ہیں۔ 8,000 ارب یہ 4 لوگوں کو مل رہے ہیں، 4 انڈیویجولس کو مل رہے ہیں، اس کے نیچے کا میکینزم نہیں ہے۔ این ایف سی ایوارڈ میں ڈویزبل پول میں این ایف سی ایوارڈ میں پیسے لیتے ہیں اور اس پیسے کو نیچے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتے۔ اب یہ اتنا بڑا فلا ہے کہ آپ اس اسٹرکچر میں پاکستان میں اگر فرشتوں کو بھی لا کر بٹھا دیں گے نا وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔
تو ہمارے اس گورننس کے نظام کو جو ہے وہ اس ماڈل کو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ہم بہت دیر سے کہہ رہے ہیں. اور ہماری جو 28ویں ہماری جو ترمیم ہے جو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، اس کے علاوہ پاکستان کو اور چلانے کا کوئی اور فارمولا نہیں ہمیں سمجھ. یہ جو بجٹ اس وقت آیا ہے جس میں عوام کے لیے کوئی خبر نظر نہیں آ رہی، اشرافیہ کو جو ہے وہ پھر سے نوازا گیا ہے. نہیں ایسا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹو بی ویری ریئلسٹک، اس میں بہت سارے جو ہے وہ ٹیکسز کم ہوئے ہیں، بہت ساری جی ایس ٹی جو ہے وہ ایبولش کر دی گئی، زیرو کر دی گئی ہے. سپر ٹیکس جو 1% تھا وہ جو ہے کم ہوا ہے سارا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی اس گیون سینیریو میں جتنا بھی ریلیف دے سکتے تھے حکومت نے دیا ہے. آئیڈیل نہیں ہے تنخواہیں، ڈیفینیٹلی آئیڈیل نہیں ہیں. اور عام آدمی تک تو تنخواہیں ہی پہنچنی ہیں نا، اور کیا پہنچنا ہے. لیکن جو ہے وہ تنخواہوں کے اوپر بھی جو سلیبس تھے، ٹیکس کے سلیبس سے، وہ تو کم ہوئے نا، بہت سارے سلیبس ہٹے اور کم ہوئے. لیکن یقیناً میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ سے تو بہت زیادہ بہتر ہے، اور اسکور بہتر ہونا چاہیے. کوئی ایک چیز جو بہتر ہو سکتی ہے، ابھی ظاہر میٹنگز ہو رہی ہیں، اس میں بجٹ منظور ہونے کے عمل تک جو ہے اس میں کچھ بہتری کا عمل، کوئی آپ کی طرف سے کوئی ریکمنڈیشن آئی ہے ایسی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صرف ایک کام کر دیں نا، کہ یہ جو 8,838 ارب روپے جو صوبوں کو جا رہے ہیں، اس کا جو ہے وہ ڈویزیبل، اس کی اور ڈسٹریبیوشن کا پلان جو ہے وہ نیچے طے کر دیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ یہ 8,000 ارب روپے نیچے بٹیں گے کیسے. یقیناً یہ 8,000 ارب روپے کے جو بٹنے کا معاملہ ہے، یہ بڑا جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیے جو ہے انہوں نے ایک سوال اس کے اوپر کھڑا کیا ہے. دیگر سیاسی جماعتیں بھی اپنا نقطہ نظر اس وقت بھی بجٹ کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ عام آدمی کو جو ہے اس کے حوالے سے کیا ملے گا. بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، اور جو موجودہ بجٹ آیا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کا جو رول ہے وہ کاغذ پھاڑ کے پھیلانے کے علاوہ ہمیں احتجاج کرتے ہوئے ہی دکھائی دیے. تو اس احتجاج سے آگے نکل کر عوام تک جو ہے وہ فلاح نہیں پہنچ رہی ہے. اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا رول پلے کرنے جا رہی ہے؟ نہیں، ود آل ڈیو رسپیکٹ میں آپ کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا. ہمارا رول صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ڈاکومنٹس پاڑتے ہیں، وہ احتجاج بھی ایوان میں ہوتا ہے. ہم نے احتجاج بھی کیا ہوا، لیکن ہم پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم بڑا اپریشیٹ کرتے اگر اس بجٹ میں عوام کے لیے کچھ ہوتا. اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں. ہم نے کہا کہ آپ ریفارمز نہیں لے کے آئے BR میں، آپ نے اسٹرکچر ریفارمز نہیں لے کے آئے، جیسے ریٹیل سیکٹر، جیسے آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر، جیسے آپ کا پروفیشنل ٹیکسز جو ہے اس میں آپ ریز کر سکے، ریونیو آپ نہیں بڑھا سکے، قرضوں پہ قرضے آپ لے سکے، عوام کو آپ ایجوکیشن کے مد میں کچھ نہیں دے سکے، عوام کو آپ ہیلتھ کے مد میں کچھ نہیں دے سکے، آپ کوئی مینجمنٹ عوام کو نہیں دے سکے کہ ڈیٹ مینجمنٹ کیسی ہوگی، یہ جو آپ قرضے لے رہے اس کی ری پیمنٹ کیسی ہوگی. عوام حکومت سے اس بات کی متمنی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ سنیں کہ کیا ان کا لیونگ کاسٹ کبھی کم ہو جائے گا. اور لیونگ کاسٹ اگر آپ کم نہیں کر رہے اور عوام کو ریلیف دے نہیں رہے، میں عوام حکومت سے پرزور مطالبہ کروں گا کہ سیلری کلاس پہ آپ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں، آپ مہربانی کریں باقی دنیا کو تو دیکھیں. ایران امریکہ وار کے بعد جو ہے پورے دنیا نے، انڈیا نے بھی بجٹ پاس کیا ہے، اور اسی طریقے سے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ نے بھی کیا، UK نے بھی کیا. انہوں نے جنرلی جو ریلیف دیا ہے وہ پبلک کو دیا، اپنے عوام کو دیا ہے. اس بجٹ میں عوام کو ریلیف اس بجٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریلیف ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ایئر ٹکٹس ہیں ان کے اوپر ٹیکسز ختم کر دیں، جو باہر ملک جائیدادیں ہیں ان کے اوپر ٹیکس ختم کر دیں. تو یہ اس طرح کی جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اصلاحات نظر آ رہی ہیں. لیکن جو عام آدمی ہے اس کی تنخواہ میں جب اضافے کی بات کی گئی، جب اس کے جو ہے کم سے کم اجرت کی جب بات کی جا رہی ہے تو وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو غریب تو پس گیا ہے. تو آپ لوگ جو عوام کا مینڈیٹ لے کر آتے ہیں تو عوام آپ سے بھی تو سوال کرتی ہوگی، حکومت سے بھی تو سوال کرتی ہوگی. آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، اس بات سے دیکھیں کیپٹل گین ٹیکس انہوں نے ختم کر دیا. کیپٹل گین ٹیکس 2022 میں یہ لے کے آئے تھے، انہوں نے ختم کر دیا. اور کیپٹل گین کیوں ختم کیا یہ اس کی وجہات بنائیں گے کہ اسی وجہ سے لوگ ڈکلیریشن نہیں کرتے. میں نہیں پرسنلی ایگری کرتا. سپر ٹیکس میں تھوڑی سی کمی کی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اور جس طرح لاسٹ ٹائم انہوں نے 800% تنخواہیں بڑھائی ہے MPAs کی، اس کے بعد MNAs کی آپ نے تنخواہ میں 200% بڑھائی. پھر آپ نے وہ جو کیبنٹ ہے ممبرز ہیں ان کی 180% آپ نے تنخواہ بڑھائی. 2-4 دن پہلے آپ نے 4 اور پارلیمنٹری سیکٹری بڑھا لی ہے. تو آپ کی شاہ خرچیاں ہیں، آپ کی شاہ خرچیاں کم نہیں ہو رہی. تو اگر آپ اپنے خرچے کم نہیں کریں گے اور اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں تو پھر عوام بھی یہ مطالبہ کرے گی کہ کتنے % آپ ان کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں. ان کا بھی رائٹ ہے کہ ان کے گڈ پیئنگ جاب ہو، ان کے گڈ جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز ہو، ان کی گڈ. آخری سوال کہ عوام یہ جاننا چاہتی
بتائیے کہ کیا کوئی ایسا امکان ہے کہ آپ کسی صورت میں جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں اور عوامی مسائل جو ہیں ان کو ترجیحی بنیاد کے اوپر حل کرنے کی ہم نے کوشش تو ان کریں؟ کو کہا ہے کہ یہ ایوان کو مضبوط کرو، ایوان میں آپ آ جاؤ، حکومت سے کورم پورا نہیں ہو رہا، اور ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ایوان کو مضبوط کرو، اس میں عوامی بات کرو. اگر حکومت آ جاتی ہے ایوان میں ہر چیز کو ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ، آپ چند ان پولیٹیشینز میں سے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بجٹ پڑھتی ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ جو بجٹ ہے اس دفعہ کا، اس کو الفاظ کا گورکھ دھندا کہیں گے؟ کیونکہ غریب تو اس وقت بھی جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ عام آدمی کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس بجٹ کو دیکھ کے؟ دیکھیے، ایک کہانی تو بجٹ میں ہے، بجٹ کی کتاب میں، جس میں آئی ایم ایف کا فریم ورک ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کو اتنا ڈیفیسٹ کرنا ہے، اتنا سرپلس لے کے آنا ہے. وہ فگرز وہ پر کرتے ہیں، اور اس کی کہانی بجٹ کی یہ ہے کہ اراؤنڈ 45%، 43 to 45% آپ کے انٹرسٹ پیمنٹس میں چلا جاتا ہے، اور باقی پھر آپ کا صوبوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. 17% آپ کا ڈیفنس میں چلا جاتا ہے. تو عوام کی فلاح کے لیے، عوام کو اپلفٹ کرنے کے لیے یا معیشت کو سہارا دینے کے لیے بجٹ میں کوئی سپیس نہیں ہے. اور جب ہم اکنامک سروے دیکھتے ہیں اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان پالیسیز جو سو کالڈ اسٹیبلائزیشن آف اکانومی کی پالیسیز ہیں، سو اس سے جو غربت جنریٹ ہوئی ہے وہ لگ بھگ 30%. ایوری تھرڈ اور فورتھ سٹیزن ان پاکستان از بلو دا پاورٹی لائن. اور اصل کہانی یہی ہے اس بجٹ کی کہ اس بجٹ میں جو ہے جو کچھ ٹیکسز ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہ واپس عوام میں نہیں جاتے. وہ جاتے ہیں قرضے پورے کرنے میں، وہ جاتے ہیں آپ کے گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ میں، عوام کے پاس وہ نہیں جاتے. اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ ڈیلیما. 8,500 روپے جو ہے وہ رکھا گیا ہے خط غربت کی لکیر سے نیچے، جو ہیں 8,500 سے نیچے جس کی منتھلی انکم ہے وہ خط غربت کی لکیر سے نیچے ہے. دیکھیے، مختلف اسٹینڈرڈز ہیں. ایک ورلڈ بینک کا اسٹینڈرڈ ہے جو مڈل انکم کنٹریز میں ہے. اگر وہ حساب کرتے ہیں تو غربت لگ بھگ 40% کی ہے، اور پاکستان کا اپنا جو اسٹینڈرڈ ہے اس پہ 29% ہے، جو یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ حساب. ایک ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی ہے جس میں ہیلتھ بھی آتا ہے، جس میں ایجوکیشن بھی آتا ہے، کہ وہ سب ڈیپریویشنز جو ہیں ان کو اگر ہم اکٹھا کریں تو وہ بھی لگ بھگ 38% پاورٹی لائن سے بلو ہیں پاکستان کے لوگ. تو یہ ایک کرپلنگ پاورٹی ہے. اور ایک اور اسٹیٹسٹک جو ابھی میں نے دیکھی کہ انڈیا جو ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے، وہاں جو ایبسولوٹ پور ہیں ان کا اور پاکستان جو 1/6 آف دا انڈین پاپولیشن ہے، ہم ایبسولوٹ پور ایک جتنے ہیں. وچ مینس کہ پاکستان میں غربت کی شرح بڑی ہے، اور لوگوں کے پاس بہت کم مارجن رہ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ پر خرچ کریں، تعلیم پر خرچ کریں، صحت پر خرچ کریں. وہ صرف پیٹ پالنے میں لگے. کیا سیاسی جماعتوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے جب وہ ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں، مذاکرات کرتی ہیں، تو وہ اپنے گیو اینڈ ٹیک تو کرتی ہیں، یہ عوام کا خیال ہے، تو وہ لیکن وہ عوام کی بات وہاں پر ٹیبل پر نہیں کرتی ہیں؟ کہ عوام کی بات، جیسے پیپلز پارٹی جب سٹینڈ لیتی ہے تو وہ سرکاری ملازموں کی تنخواہوں پر سٹینڈ لیتی ہے. زراعت کے اوپر ہم فائٹ کرتے ہیں کہ پروڈکٹیو اکانومی کا بیس جو ہے وہ زراعت ہے، تو اس میں آپ جو ہے انویسٹمنٹ کریں. فائنانس کمیٹی میں بیٹھ کر بھی ٹیکسز، فار انسٹنس سولر انرجی، اس وقت لوگوں کی بنیادی یہ ضرورت بن گئی ہے سولر، تو اس پہ ہم بار بار لڑائی کرتے ہیں کہ وہ ٹیکس آپ ختم کریں. صوبے کے رائٹس کا تحفظ، کیونکہ اگر 15% ہمارا اوور آل جو پائے ہے اس کا 15% وہ صوبوں میں جاتا ہے، لیکن صوبے سارا ایجوکیشن، ہیلتھ، جو سٹیزنز کے اوپر خرچے ہیں، جو سوشل سیکٹر کے خرچے ہیں وہ صوبے کرتے ہیں. اس کا ہم تحفظ کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ سرپلسز کیوں آئی ایم ایف کے کہنے پر جنریٹ کر رہے ہیں، اور یہ انسپینٹ اماؤنٹ ہے. آپ اندازہ کریں کہ 30% صوبوں میں جتنا اماؤنٹ جاتا ہے لگ بھگ 8,000 ارب جاتا ہے، 8,800 ارب لگ بھگ اس دفعہ جا رہا ہے. اس کا 30% جو ہے وہ صوبہ خرچ ہی نہیں کر سکتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر 30% آؤٹ آف دس تو کیا بچے گا پھر آپ کے پاس؟ لیکن وہ تو 30% آپ نے کہا کہ وہ نہیں کرتا، لیکن اس دفعہ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عام ٹوسٹنگ کر کے صوبوں سے پیسے لے گئے ہیں. اس کو یہ میں نے انکلوڈ کیا ہے کیونکہ ایک سرپلس جنریٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر، وہ آپ کو بس اکاؤنٹ میں رکھنے ہوتے ہیں، خرچ نہیں ہوتا. اور پھر دوسرا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کمپلشن ہے، اس لیے 3 سال کے لیے آپ فریز کر رہے ہیں. لیکن وہ نے اگری کیا بیکاز آبویسلی اس میں جہاں سیکیورٹی ایشوز آ جاتے ہیں تو پھر
صوبوں کو ہٹنا پڑتا ہے اپنے آرگیومنٹ سے. الٹیمیٹلی having صوبائی said حکومتیں that, سفر کریں گی نا اس میں. سرپلس جو Challenges سرپلس ہوں گے. ہے, سرپلس دیکھیں نا, سرپلس آپ کا 1700 یا 1800 ارب ہے. یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے, اور یہ آپ امیجن کریں اس 1700 ارب اگر ہر سال خرچ ہوں تو کتنے ہسپتال بنیں گے, کتنے اسکول بنیں گے, کتنے لوگوں میں روزگار آئے گا, کتنی صنعتیں آباد ہوں گی, کتنی آپ کو جو ہے ایک خوشحالی کا سما ہوگا. یہ 1700 ارب ہم سب جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, صوبے خرچ نہیں کر سکتے اچھا, کیونکہ IMF کی شرط ہے. بہت شکریہ آپ کا. جمال رئیسانی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. جمال رئیسانی صاحب, بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں, تو اوپر سے آپ نے صوبوں کے فنڈز بھی اٹھا کے دے دیے. اب وہ عام ٹوسٹنگ کر کے لیے گئے ہیں یا خود ہی آپ نے محبت میں دیے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ کیونکہ ایک وفاقی بجٹ ہے تو اس میں ہمیں ون ون سچویشن پہ سوچنا ہی تھا, اور ہمارے چیئرمین صاحب نے اس پہ ایک بڑا ایک پازیٹیو, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے حوالے سے اور ملک کے مفاد کے لیے پالیسی ہے, اور وہ جو ون ون سچویشن ہے اس کے ساتھ آگے بڑھیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے, لیکن بلوچستان کو ایک ایسا پیکیج چاہیے کہ 2008 میں آغاز حقوق بلوچستان آیا تھا, اسی طرح کا ایک پیکیج چاہیے جو کہ ہمارے پرابلمس میں مشتمل ہو, اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ سولوشنز بھی ہوں. یہ بات آپ نے حکومت وقت کے سامنے رکھی ہے؟ بالکل, ہم نے اپنے پارٹی لیڈرشپ کے سامنے رکھی ہے. میں نے اپنے بجٹ اسپیچ میں بھی یہ کہا ہے, اور خاص طور پر ہم پرائم منسٹر صاحب سے بھی میں ملا تھا 2 دن پہلے, ان سے میں نے یہی گفت و شنید کی کہ ہمیں ایک آغاز حقوق بلوچستان کی طرز کا ایک نیشنل پیکیج چاہیے, تاکہ ہمارے بلوچستان کے مسئلے جو ہیں یونیک ان کو ہم حل کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. وفاقی وزیر کیسر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب, یہ بجٹ آ گیا ہے, اور ہم جب اس سے پہلے عوام سے بات کر رہے تھے, اور عوام جو ہے اس کی توقع تھی کہ ان کے لیے کوئی ریلیف ہوگا, پھر بہت زیادہ ریلیف دکھائی نہیں دیتا ہے اس بجٹ کے ادھر عوام کے لیے. نہیں, عوام کے لیے بہت خاصا اس میں ریلیف ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ٹیکس میں ریلیف ہے, سب کو پتہ ہے اس کا. اور پھر اگر انڈسٹری ڈیولپ ہوتی ہے نا, کیونکہ ہم نے را مٹیریل پہ ڈیوٹیز کم کی ہیں کافی, ٹھیک ہے, تاکہ انڈسٹری کو را مٹیریل سستا ملے, ان کی کاسٹ کم ہو, ان کی پروڈکشن مطلب جو اینڈ پروڈکٹ جو چیزیں ہیں عوام کو سستی ملے. تو یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے اور کافی ان میں ریلیف ہوا ہے. پھر آپ بتائیے کہ جو سپر ٹیکس کم ہوا ہے اور ٹیکسز میں کمی آئی ہے, جو سلیب ہیں ٹیکسز کے, تو اور ایگریکلچر میں 300 بلین روپیز جو ہے چھوٹے کاشتکار کے لیے, وہ بغیر کسی قرض سود کے, وہ بہت بڑی رقم ہے جو چھوٹے کاشتکار کو دی گئی ایگریکلچر کو فروغ دینے کے ٹھیک ہے, عوام کو, تاکہ سستی چیزیں ان کو ملے. تو یہ چیزیں ساری عوام کے لیے ہیں. بہت شکریہ. مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. مرزا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی بڑا اہم حصہ ہے اس حکومت کا بھی, اور جب یہ بجٹ پاس ہونے جا رہا تھا تو ان کے کنسنٹ کے بغیر جو ہے وہ بجٹ بھی پاس نہیں ہو سکتا. تو آپ لوگوں نے سب چیزوں پہ کنسنٹ دیا ہے, کیا اس چیز پر بھی آپ کا کنسنٹ تھا کہ عوام کے لیے جو ہے اس بجٹ میں جس طرح کی مہنگائی کے تناسب سے ان کی اجرت میں اضافہ ہونا چاہیے تھا, ان کی تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے تھا, ٹیکسز میں کمی ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہو پائی؟ کل میری اسپیچ تھی قومی اسمبلی کے فلور پہ, اور پارٹی پالیسی کے مطابق ہم نے ان تمام چیزوں کو کرٹیسائز کیا ہے جو عوام کی مہنگائی جس سے بڑھے گی, جس سے مزریز بڑھیں گی, اور جو وعدے کیے گئے تھے قیمتیں کم کرنے کے, وہ ہم نے نشاندہی کہی ہے. آج سے ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائننس اینڈ ریونیو کی میٹنگ ہے, اس میں ہم کلاز بائی کلاز پورے بجٹ کو دیکھیں گے, اور جہاں ہمیں تبدیلی ترمیم کرانے کی ضرورت ہے ہم کرائیں گے, آگے نہیں بڑھیں گے, اس کو پاس نہیں کریں گے. اور میں نے ان سے کہا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے بڑھ کے 2009 سے یہ پہنچ گیا ہے 117 روپے, اور ٹوٹل ٹیکسز اگر ملا لیں تو 1 لیٹر پہ 145 پڑتا ہے. یہ اتنا زیادہ ہے اور افورڈیبل نہیں ہے. تو جب کہ IMF نے 80 روپے فی لیٹر کہا, آپ نے 80 سے بھی آگے بڑھ کے اور اس کو 117 روپے پہ لے گیا, تو یہ پیسے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. آپ اس سے FBR کا ٹارگٹ ایڈجسٹ کریں گے جو وہ پورا نہیں کر پائے, تو وہ FBR کا ٹارگٹ غریب صارف اپنے جیب سے پیسے نکال کے دے رہا ہے, موٹر سائیکل والا, رکشہ والا دے رہا ہے. یہ نہیں ہونے دیں گے, یہ غلط ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ ایک الزام کہہ لیں یا ایک بات آ رہی ہے بار بار کہ بارگین کر لی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ
کہ ٹیکس کو جو یہ جو جتنا جو بجٹ کا پروسیس ہے اس کو ہم منظور کر لیں گے، لیکن گلگت میں جو حکومت سازی کا معاملہ ہے اس کو اگر آگے بڑھا دیں تو کیا یہ بارگیننگ ہوئی ہے؟ کیونکہ عوام میں ایک یہ تاثر موجود ہے. نہیں بالکل، یہ ہماری پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں بلاول صاحب آئے تھے، صرف ایم این ایز ہوتے ہیں اس میں اور کوئی نہیں. اس میں ڈسکس کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری 3 سیٹیں جو ہم جیت گئے تھے، پہلے 10 سیٹیں تھیں، انہوں نے ریکاؤنٹنگ ڈال کے 3 سیٹیں کم کر دی ہیں، اور بعد میں وزیر اعظم نے وہ وڈرا کر لیا 3 سیٹوں کا کلیم، اور انہوں نے کہا آپ حکومت بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ حکومت میں ہوں گے. تو لیکن ایک اور خوبصورت چیز ہوئی اس بجٹ میں جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. ہمارے سے وہ 28 امینڈمنٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، 18ویں امینڈمنٹ کو رول اوور کی بات ہو رہی تھی، NFC ایوارڈ کی رول اوورز میں بھی پیسے ہی دینے تھے صوبوں نے، تو وہ تو ویسے ہی آپ نے دے دیے ہیں. 1225 بلین سب نے چاروں نے ملا کے دے دیا. لہٰذا اپنا NFC کا فارمولہ بدلا جائے گا، نہ رول اوور کی بات ہوگی جو ہم نہیں کرنے دیں گے. تو رول اوور میں بھی یہی ہونا تھا نا کہ پیسے دینے تھے صوبوں نے، تو وہ ویسے دے دیے. اس کا نام آپ نے الگ رکھ لیا کہ اب رول اوور ہے، NFC میں ترمیم اور نہیں. یہ 2 چیزوں کے لیے دیے ہیں، دفاعی بجٹ کے جو اخراجات ہیں اور ڈیٹ ریپیمنٹ. لیکن اس کے چیلنجز عوام نے نہیں بھگتنے. عوام کی فلاح کے لیے جو منصوبے تھے، کیا اس منصوبوں میں جو ہے وہ کہیں پر PSDP کم ہوا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہو. اور ترقیاتی منصوبے بند ہیں، نئے ترقیاتی منصوبے کوئی نہیں رکھے گئے کہ وہیں سے پیسے نکال کے، لیکن قومی سلامتی اس سے اوپر ہے. پیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ، وفاقی وزیر پارلیمان امور طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. چودھری صاحب، بجٹ پہ اوور آل آج ہم اپنا پروگرام کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم عوام میں جاتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں اور ان کے مطالبات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اپنی اسکرینس کے ذریعے. تو جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس بجٹ کو، عوام کی مشکلات کو سمجھتے ہیں. آپ چند ان پارلیمنٹیرینز میں جو عوام میں جاتے ہیں، یہ جو آپ کی طرف سے، جو حکومت کی طرف سے تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے، جو ایک شرح جو ہے وہ کم سے کم اجرت کے اوپر رکھی گئی ہے، آپ کے خیال میں وہ کافی ہے؟ عوام کے کافی گریونسز ہیں اس کے؟ جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ بجٹ میں تمام تر کوشش کی گئی ہے کہ ہر ممکن اقدامات کیے جائیں جس سے عوام کی مشکلات میں کمی آئے. اب آپ نے ان اقدامات کو ان ریسورسز کے مطابق ہی اٹھانا ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کے پاس اس وقت اویلیبل ہے. ہمارا اگر آپ دیکھیں تو اوور آل اس وقت جو سالانہ آمدن ہے وہ کم ہے اور جو ہمارے اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس ایڈجسٹمنٹ میں ہم جتنا زیادہ عوام کو ریلیف دے سکتے تھے اس بجٹ میں دیا ہے. اگر آپ ٹیکسیشن کی مد میں دیکھیں تو جو ملازمت پیشہ لوگ تھے، نوکری پیشہ، انہیں بڑا شکوہ تھا کہ ان کے مختلف سلیبس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس زیادہ ہے، اس میں کمی کی گئی ہے. جو ہمارے عام دکاندار تھے، شاپ کیپرز ہیں، چھوٹے ٹریڈرز ہیں، ان کے لیے اس تمام تر مشاورت کے بعد ایک یکساں ٹیکس کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے. اسی طرح پینشنز میں ریفارمز کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بہت بڑی ایک، میں تو اسے ایک انڈسٹری کہوں گا، ریئل اسٹیٹ، اس سے بہت زیادہ ہماری جو ہے وہ پاپولیشن وہ وابستہ ہے، اس کے ٹیکسز میں کمی کی گئی ہے. تو ہم نے تمام وہ سٹیپس جس سے ہم عوام کو ریلیف دے سکیں، اپنے ریسورسز کو جو گورنمنٹ کے پاس تھے وہ دیے ہیں، اور کوشش کریں گے. ابھی تو بجٹ پیش ہوا ہے، اس میں رائے آ رہی ہیں، بڑی اچھی اچھی بجٹ میں تقاریر ہو رہی ہیں، ایوان میں اس وقت جاری ہیں، اپوزیشن سے بھی، گورنمنٹ سائڈ سے بھی، ہمارے اتحادیوں کی طرف سے بھی. تو انشاءاللہ جو بہتر تجاویز ہوں گی وہ بھی انکارپوریٹ کریں گے. اچھا، بہتر تجاویز کی آپ نے بات کی، تو ہماری جب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہماری بات ہوئی تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو 7% تنخواہوں میں اضافہ ہے اس کو 10% کی تجویز جو ہے وہ ان کی جانب سے دی گئی ہے. کچھ دیگر جماعتیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی گفتگو کر رہی ہیں. تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اگر کوئی تجویز آتی ہے تو آپ لوگ کس طرح سے اس کو انکارپوریٹ کریں گے اور کس طرح سے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ اور کوئی حکومت کے اپنے اندر سے بھی کوئی رولا پڑ رہا ہے یا بس باہر سے ہی صرف اپوزیشن ہی کر رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ 10% کی بات کر رہی ہیں، ہم تو چاہیں گے کہ وہ 20% اس میں اضافہ ہو، 30% اضافہ ہو. لیکن طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اس میں اگر 3% یا جیسے میں نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی اگر کوئی اضافے کی بات کرے گا یا رائے آتی ہے تو سب سے پہلے منسٹری آف فائنانس اس امپیکٹ کو کیلکولیٹ کرتی ہے کہ اتنے اضافے سے کتنا امپیکٹ سالانہ جو ہے وہ قومی خزانے کے اوپر آئے گا، کیا قومی خزانہ وہ بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہی پیرامیٹر ہوتا ہے. اور اگر ظاہر ہے آپ وہ شفٹ
इस मद में करेंगे तो फिर आपको किसी दूसरे हेड से वो पैसे निकालने पड़ेंगे। वो हेड कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको देखना है, उसमें डेट सर्विसिंग कितनी है वो आपने, मतलब मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि आपने देखना होता है कि हमने किस किस मद में पैसे जो हैं वो रखे हुए हैं, किस किस मद से निकाले जा सकते हैं। PSDP एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट होती है, वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा है कि जिस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का फोकस भी बहुत है, लेकिन उस पे जितना भी कट लग सकता था वो लग चुका है, और उससे जो फ़ायदा दे रहे हैं या दे सकते हैं वो पब्लिक रिलीफ है। अच्छा, ये हमने देखा यकीनी तौर पर बजट में, हमारे नाज़रीन भी इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे कि ना सिर्फ ये कि जो तनख्वाहें हैं उनमें अगर चलें फ़र्ज़ करें हम कहते हैं आवाम को रिलीफ मिला है, कम मिला है, तो जो तरक्याती स्कीमें उनके ऊपर भी जो है वो महदूद कर दिए गए हैं फ़ंड्स। तो यकीनी तौर पर ये जो हॉस्टिलिटी मेजर्स हैं, जो एक किफ़ायत शारी मुहिम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ही किया गया है। लेकिन बड़ी तनकीद ये भी होती है कि जो वज़रा हैं, जो अरकान पार्लियामेंट हैं, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और आवाम की तनख्वाहों की दफ़ा जो है वो बहुत सोचते हैं। सारी किफ़ायत शारी आवाम के लिए है और उधर इशराफिया के लिए कोई नहीं है। देखिए बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के ट्रेंड बनाए जाते हैं, लेकिन आप जैसे जो मैं ये कहूँगा कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका काम है इनको क्लियर करना। बात यह है कि ये जो मरात पार्लियामेंटेरियंस की बात की जाती है ना, इसमें क्या मरात है? मुझे आप ये बताएं कि अभी पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह में मेरा ख्याल है कि 16 साल बाद इजाफा हुआ है। जो सरकारी मुलाजमीन इनकी तनख्वाह में हर साल 10%, 5%, 15%, 20 जितना भी होता रहा है, लेकिन ये 16 साल बाद इजाफा हुआ है। मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा, आप कह सकती हैं कि ये ठीक हुआ है, नहीं हुआ है, ये एक अलग बात है, लेकिन ये 16 साल बाद हुआ है। दूसरी बात ये है कि इसका पार्लियामेंटेरियन टोटल कितने हैं? वो 340 MNAs हैं, 100 के करीब सेनेटर हैं, तो ये टोटल जो है 440 बनते हैं। तो इसका कौमी ख़जाने के ऊपर सालाना बुनियाद के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है वो करोड़ों में है। और अगर आप बात करें बाकी हेड्स में, तो आप 3% की भी अगर बात करें, 5% की भी बात करें, तो वो अफेक्ट्स मल्टी बिलियंस में आता है। ये असल फ़र्क है कि अगर आप किसी एक, जैसे आप कहें जी कि स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, चेयरमैन सेनेट फ़लाना 4 बंदे हैं जी, उनकी तनख्वाह में कोई इजाफा हो गया, मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने फ़लाँ में नहीं किया, तो ये आपको कैलकुलेट करना होता है कि इसमें टोटल इम्पैक्ट, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ आपको, कितना आ रहा है कौमी ख़जाने पे, और क्या किसी दूसरे हेड से ये जो अरबों रुपए की रकम है ये हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अगर इम्पैक्ट छोटा हो तो उसको यकीनन वो तमाम तजावीज़ जो बजट में आती हैं, जैसे मैंने बताया है, मुख्तलिफ हमारे MNAs की तरफ से उन्हें माना जाता है। और अब बजट जैसे पहले मैंने कहा कि अभी प्रेजेंट हुआ है, इसके पास होने में इन तजावीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो आवाम की जानिब से एक जो कन्फ्यूजन है वो ये भी मौजूद है, कन्फ्यूजन कह लें या उनकी शिकायत कह लें, वो आप तक पहुंचाना मेरा काम है कि जो बैरून मुल्क जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर टैक्स ख़त्म किए गए हैं, जो ये जो ट्रैवल है इंटरनेशनल, उसके ऊपर टैक्सेस जो हैं वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर कर दिए गए हैं। तो इससे आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये तो आप कह रहे हैं ना कि शाफिया को रिलीफ नहीं मिल रहा, हम सिर्फ अरकान पार्लियामेंट की, हम ओवरऑल एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। अगेन एक और ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा है कि क्या बैरून मुल्क जो लोग सफ़र करते हैं सिर्फ अशराफिया सफ़र करती है? हमारे 20 लाख से ज़्यादा लोग हमारे सिर्फ जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, पाकिस्तानी। सऊदीया में देखें आप, वहाँ पे कितनी लाख आपकी पॉपुलेशन है, वो सारे ट्रैवल नहीं करते। कोई 25 लाख के करीब आपका डायस्पोरा है जो सिर्फ UK में है। तो आप अगर कैलकुलेट करें तो ये, अगर मैंने जो 3 आपको खत्ते बताए हैं, इसमें 50 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, ये सारे अशराफिया हैं। यानी ये एक ऐसे बात बनी हुई है कि जनाब अशराफिया को मुराद दे दी गई। ये अगेन मैं ये कहूँगा कि उसमें कोई चीज़ ख़त्म नहीं की गई, उनको टैक्सेस में एडजस्टमेंट की गई है और उन पर टैक्स बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो यकीनी तौर के ऊपर वो जो सवालात जो हम अपने पूरे प्रोग्राम में उठाते रहे हैं उनके जवाब उन्होंने बड़े क्लियरली दिए हैं। और जो मुश्किल हालात हैं और उन मुश्किल हालात के बाद जो आसानी का सफ़र है वो आगे बढ़ रहा है और यकीनी तौर पर इस पर जो आने वाली डेवलपमेंट्स हैं उससे भी हम आपको ऑन द स्पॉट के प्लेटफॉर्म से अपडेट करते रहेंगे। नैयर अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।